बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद पट्टी अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत का खेल ख़त्म हो गया। सदर पाकिस्तान ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पंजाब और KPK में 9 अप्रैल को इलेक्शन कराने की तारीख का हदायत कर दी इलेक्शन कमीशन को। हुकूमत घबरा गई। दूसरी तरफ खुद दहशत गर्दी की वारदात में खुदकश हमले में बच जाने वाले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक दफ़ा फिर अपने आप को मौत के मुंह में जाकर अदालत में पेश कर दिया, जहां उनकी जमानत हो गई। इतलात थी नाज़रीन के इमरान खान पर कातलाना हमला हो सकता है और दहशत गर्द उनको निशाना बना सकते हैं। पहले ही उन्हें वज़ीराबाद हमला हो चुका, लेकिन अदालत के हुक्म पर आज वो जब हाई कोर्ट लाहौर पहुंचे तो हज़ारों की तादाद में वकला और अवाम का जमे गफीर वहां जमा हो गया। 1.5 से 2 घंटे तक वो अपनी गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन खतरा था कि वो खुदा न खास्ता बाहर निकलते हैं तो कोई दहशत गर्दी की वारदात हो सकती है। उन्हें अगर कोई ठोकर लग जाए, धक्कम पेल लग जाए तो उनका जख्म 6 महीने ठीक नहीं होना था। लेकिन अदालत के बार बार हुक्म के बाद इमरान खान ने बगैर व्हील चेयर के रिस्क लेते हुए, बहुत ज्यादा रिस्क लेते हुए अदालत के कमरे में पहुंच के, जहां उनकी 10 दिन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई और अब उन्हें 3 मार्च को इस्लामाबाद में पेश होना होगा। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि मौजूदा हुक्मरान अपनी जिद, अना और बदले के लिए मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा रही है, जिसका इजहार इमरान खान सैकड़ों मरतबा कर चुके हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और वज़ीर आला KPK ने दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी थी आइन और कानून के मुताबिक, जिसमें पाकिस्तान के आइन में वाशगाव लिखा है अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर हर हाल में इलेक्शन करवाने हैं। और एतजाज़ अहसन ने कहा है 90 दिन से 1 दिन ऊपर भी जाता है, इलेक्शन नहीं होते तो ना कराने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान PDM की मिली भुगत से वो इलेक्शन का रास्ता फरार करते रहे। यहां तक कि तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट गई और उन्हें बताया कि आइन के मुताबिक अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियां कराने से फरार का रास्ता अपना रहे हैं, जिस पर अदालत ने हुक्म फरमाया कि 90 दिन में अंदर अंदर कराना पाबंद है। लेकिन हुकूमत के पास कान पे जूं नहीं रिंकी, वो इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाते रहे। ताहाल 1 महीना गुजर चुका है कमो बेशतर। पंजाब और KPK में असम्बलियाँ तहलील जो की गई हैं उस पर शेड्यूल नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत का हुक्म भी आ गया। इसके बाद सदर पाकिस्तान ने आइनी तौर पर 57(2) के तहत गवर्नर पंजाब को इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया। जुल्म की इंतहा देखें कि सदर पाकिस्तान की मुशावरत के लिए बुलाए जाने इजलास में चीफ इलेक्शन कमीशन ने जाने से इनकार कर दिया। तारीख में पहला वाकया हुआ इन शिकनी का, जिस पर सदर पाकिस्तान ने आज एक लेटर जारी किया कि 9 अप्रैल 2023 को पंजाब और KPK में इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में अली जफर ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी नहीं करके आइन से अनराफ किया है और सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने 57(2) के तहत इंतखाबात का ऐलान करना सदर का आइनी हक था। अगर इस पर इम्प्लीमेंट नहीं की जाता तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमा चलेंगे। यही बात एतजाज़ अहसन, सलमान राजा और दीगर आइनी माहिरीन ने है।
عارف علوی نے اپنے جو لیٹر جاری کیا انہوں نے لکھا الیکشن حکومت کا کرانا، گورننس کا کرانا آئینی ذمہ داری تھی جس سے انہوں نے انحراف کیا اور آئینی ذمہ داری پوری کرنے سے کوتاہی کی۔ آئین کا تحفظ اور دفاع کا صدر نے حلف لیا ہوتا ہے، جس حلف کے تحت آئین میں دیے گئے قاعدے کے مطابق وہ 9 اپریل کو الیکشن کروانے کا حکم دیتے ہیں، جس پر تمام آئینی ماہرین کا صدر کا یہ حکم آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اگر یہ الیکشن نہیں کراتے تو ملک میں آئین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا۔ الیکشن کمیشن اس موقع پر انہوں نے کہا ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ٹائم پر الیکشن کرانا، لیکن آج کی جو صورتحال سنگین ہے، مبینہ طور پر عمران خان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کا ذاتی ونگ بن چکا ہے اور آئین سے انحراف کر رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا ایک تسلسل جاری ہے، یہاں تک کہ فارن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کے خلاف تو فیصلہ کر لیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کھلی چھٹی دے دی گئی اور ابھی تک ان کا کیس نہیں سنا گیا۔ ان کا کہنا ہے الیکشن کمیشن نے آئینی ذمہ داری پوری اگر وقت کر دیتا تو آج یہ صورتحال خطرناک نہ ہوتی، اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے۔ اس موقع پر ناظرین آئینی ماہرین نے کہا جن کی ذمہ داری تھی وقت پہ الیکشن نہ کرانا، یعنی کہ الیکشن کمیشن، انہوں نے تاریخ نہ دے کہ ان کے خلاف آئینی کارروائی کون کرے گا، جبکہ موجودہ حکمران کے شیلٹر پہ الیکشن کمیشن غیر آئینی کام کر رہا ہے۔ ناظرین، خواجہ آصف نے جو وزیر دفاع ہے پہلے ایک بیان دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، یہ وزیر دفاع کا اعتراف تھا۔ آج وہ انتقام کی آگ میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے کہا صدر اپنی اوقات سے باہر ہو رہے ہیں۔ صدر عارف علوی جو کانسٹیٹیوشن میں جنہیں کے خلاف اپیچمنٹ نہیں ہو سکتی، جنہیں قانون نے تحفظ دیا، صدر کے بارے میں ایک وزیر دفاع کا بیان نہ صرف سیاسی دیوالیہ بلکہ آئین سے سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ ایسے بیان ہمیشہ تصادم کی وجہ بنتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آئینی ماہرین علی ظفر نے کہا کہ موجودہ صورتحال جو آئینی بحران پیدا ہوا اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت ہے، یہ ایک اعلیٰ کار بن گیا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کو ہائی کورٹ میں طلب کیا گیا ایک ایسے کیس میں جب انہوں نے ضمانت عبوری کی جو کہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج ہوا پرامن، تو عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ عدالت نے بار بار بنایا اور وکلا نے جا کے بارہا درجنوں دفعہ کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ حکومت، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، جن پر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مین ملزم ہے، جس میں مناج القرآن کے 14 لوگ شہید ہوئے، 100 لوگوں کو گولیاں لگی، اور خود رانا ثناءاللہ کی پارٹی کے شیر علی جو نواز شریف کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے اجرتی قاتلوں سے مراسم ہے، یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ تو وہ عمران خان کے خلاف انتقامی کا، لیکن عدالت کے حکم کے بعد عمران خان کو بارہا بلایا گیا۔ جب عمران خان نے کہا کہ ان کے وکلا نے کہا کہ انہیں پولیس تحفظ نہیں دے پا رہی، فول پروف سیکورٹی نہیں کر رہی، کیونکہ عمران خان کے اوپر دوبارہ دہشت گردی کے خطرے کا حکومت ہی الرٹ جاری کر چکی ہے، جس پر ہزاروں کارکن ہیں، ان کا آنا مشکل ہے۔ لیکن عدالت کے حکم پر عمران خان نے جب عدالت شروع کیا تو ہزاروں لوگ عدالت میں وکلا صاحبان اور دیگر لوگ جو خود اپنے راستے پہنچ گئے، جہاں عمران خان 2 گھنٹے تک خاطہ عدالت میں، جس کی ذمہ داری ہائی کورٹ کی سیکورٹی تھی، لوگوں کا جمع غفیر تھا، وہ نہیں اتر سکے، لیکن جج صاحب نے حکم دیا 5 منٹ کے اندر آئے۔ ناظرین، اس موقع پر خدشہ یہ تھا، پہلے خبریں تھی کہ شاید موجودہ حکومت ایف آئی اے کے ساتھ مل کے انہیں گرفتار کر لے، جس کی وجہ سے وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد لاہور ہائی کورٹ اور مال روڈ پر پہنچ گئی، اور ہائی کورٹ کے باہر ہزاروں تعداد تحریک انصاف کے اور پاکستانی خواتین اور بزرگ پہنچ گئے عمران خان کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے۔
جب ان کی گاڑی اس رش سے، بے پناہ رش سے جسے حکومت سیکورٹی نہیں دے سکی، بامشکل اندر پہنچی تو ہزاروں کی تعداد میں وکلا ارد گرد تھے۔ خدا نہ خواستہ خدشہ تھا کہ ایسے میں ہائی کورٹ کے کھاتے میں کوئی دہشت گردی کی بات اللہ نہ کرے ہو جائے، جس سے بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ عمران خان کے ارد گرد لوگوں وکلا کی لا تعداد تھی، وہ 2 گھنٹے تک رہے۔ جب جج صاحب کا حکم آیا بار بار کہ 5 منٹ میں آئے، تو عمران خان جو ڈاکٹر نے کہا نہیں چل سکتے، ویل چیئر کی بجائے انہوں نے کہا یار اگر مجھ پہ پہلے بھی قاتلانہ حملہ ہوا، جو ان کے ساتھ گاڑی میں سوار تھے ان کا کہنا، عمران خان نے کہا کہ 2 گھنٹے سے میں ہوں ادھر، خدا نہ خواستہ ہو جائے تو میرے پاکستانی بھائیوں کی وکلا کا نقصان ہو سکتا ہے، میں عدالت میں اپنی جو سٹک تھا اس کے ساتھ جاؤں گا۔ انہیں روکا گیا بارہا، انہوں نے کہا آپ کے ڈاکٹر نے منع کیا، انہوں نے کہا نہیں میں اپنی عوام کو رسک میں نہیں ڈال سکتا، ادھر دہشت گردی کی ہو سکتی ہے۔ وہ سٹک کے ساتھ بڑی مشکل سے سیکورٹی حصار میں جو پی ٹی آئی کی تھی، وہاں پولیس نہیں تھی، اس میں پہنچے تو انہوں نے جا کے جج صاحب سے یہی گزارش کی، جناب میں نے عدالتوں کا ہمیشہ احترام کیا ہے، وکلا نے کہا تھا کہ اگر دکم پیل میں تھوڑا سا دھکا لگ گیا تو پھر 6 مہینے آپ کا زخم نہیں ہیل ہوگا، اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہوئی ہے، میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، جس پر 3 مارچ کو ان کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس پر بعض آئینی ماہرین اور تحریک انصاف کے لوگوں کو کہنا ہے عمران خان کو نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جنہوں نے انہیں شہید کرنا چاہتے تھے وزیر آباد میں ناکام ہو گئے، دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ اگر دکم پیل ہو جاتی اور خدا نہ خواستہ انہیں چوٹ لگتی تو پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے جانے والوں کی سازش کامیاب ہو جاتی۔ ناظرین، وہ کون شخص ہے جس نے شہید ارشد شریف کے خلاف مقدمہ درج کرائے، ملک چھوڑنے پر مجبور کیا؟ وہ کون ہے؟ یہ امپورٹڈ حکومت میں کون ہے؟ اس کا تعین ہونا چاہیے۔ وہ کون ہے جس نے عمران خان پر 60 سے زیادہ مقدمہ درج کرائے؟ قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اب عمران خان کو بار بار ایف آئی اے نیب پولیس طلب کر رہی ہے، اور تاکہ ان پر کسی وقت بھی کوئی دہشت گردی کا حملہ ہو سکے جس کے اثرات ہیں۔ میڈیکل رپورٹ میں عموماً اتنی سختی نہیں ہوتی۔ ناظرین، حکومت نے آج اسمبلی میں تقریریں کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ صدر نہیں اعلان کر سکتے الیکشن کا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا لازمی ہے، ہر حال میں ضروری ہے، نہ کرانے والے آئین شکنوں کے خلاف کون کارروائی کرے گا۔ یہاں پاکستان میں جدہ ڈنڈا اودا سنڈا اپنی مرضی کے لٹیرے بنا لی ہیں، آئین کو مذاق بنا لیا گیا ہے۔ لیکن آج عمران خان نے جس طرح موت کا خوف توڑ کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے عدالت میں گئے ہیں، یہ بہت بڑا رسک تھا، لیکن بہرحال وہ عدالت پہنچ گئے۔ دوسری طرف ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا میڈیا سیل مبینہ طور پر تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ انہوں نے ججوں کی آڈیو ویڈیو کا کھیل کھیلا ہے تاکہ دباؤ میں اداروں کو لا کے من پسند فیصلے کیے جائے۔ یہ بھی تحریک انصاف کے فواد چودھری کا کہنا ہے کہ سیاسی طور پر مقابلہ کرنے میں پی ڈی ایم ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ عمران خان کی واضح فتح نظر آ رہی ہے۔ واضح فتح نظر آ رہی ہے، اس لیے نواز شریف اور مریم نواز اور حکمرانوں کی خواہش ہے کہ عمران خان پر کو راستے سے سیاسی طور پر ہٹایا جائے، جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ صدر پاکستان کے جاری کردہ خط کے مطابق اگر 9 اپریل کو الیکشن میں غیر آئینی طور پر حکومت رکاوٹ نہیں ڈالتی اور چیف الیکشن کمیشن آئین کا پابند ہو کے الیکشن کرواتے ہیں، تو 10 اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 5 سال کے لیے تحریک انصاف کی حکومت بننے کے امکانات واضح روشن ہے۔ کیا اس کے بعد پی ڈی ایم کے لیے پورے ملک میں اکتوبر میں الیکشن لڑنا کے لیے نہ صرف مشکل ہو جائے گا بلکہ امیدواروں کو ڈھونڈنا بھی ناممکن ہو جائے گا؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے، چاہے صدر کے آرڈر ہوں، چاہے مبینہ طور پہ عدالتوں کا حکم ہو، پی ڈی ایم الیکشن سے فرار کے لیے ہر طاقت کا استعمال کرے گی، جس کے خدشات بہت زیادہ ہیں۔ ایک طرف تو
رانا ثناءاللہ کے خلاف یاسمین راشد نے عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا کہ ویڈیو آڈیو کے دھندے میں ملوث لوگوں کا پتہ کیا جائے یہ کون کرواتا ہے، اور عمران خان نے دوبارہ اظہار کیا اگر میری زندگی کو خطرہ ہوا، نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور دیگر لوگوں پر اظہار کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 9 اپریل کو آئین کی جیت ہوتی ہے یا امپورٹڈ حکومت کے اپنے سہولت کاروں کی وجہ سے دوبارہ آئین کو پاؤں تلے رونتے ہیں۔ مشکل ترین ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے میں بعض ادارے بھی یہ سمجھنے لگ پڑے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کا چلانا ان کے اختیار میں نہیں رہا، یہ نہ رہے تو جو خواجہ آصف نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پاکستان نہ رہا تو ادارے نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہر محب وطن کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو آنے والے دن میں سنگینی کا نشاندہی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔